दुनिया के अजीम तरीन नावल निगार लियो टॉलस्टॉय का ताल्लुक रशिया से था, रूस से था। अगर आपने कभी लिटरेचर एंजॉय करना है तो लियो टॉलस्टॉय का लाजमी कोई नावल पढ़ें। लियो टॉलस्टॉय लिखते हैं कि अगर किसी रात अचानक कोई ऐसी वबा फूट पड़े, कोई ख़ास बीमारी फूट पड़े, वबा फूट पड़े कोरोना की तरह, जिसके सबब दुनिया भर के सारे बादशाह, नवाब, महाराजे, राजे, रईस, जागीरदार, सेठ, साहूकार, उमरा, सरमायादार, वकील, बैरिस्टर वगैरह सब मर जाएं तो निज़ाम आलम को रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसी किस्म की वबा फैले और इसके शिकार हो जाएं किसान, जुलाहे, लोहार, तरखान, धोबी, दर्जी, मेमार, मिस्त्री, तेली, नाई, मोची, भंगी, गवाले, गडरिए, कोचवान, कुल्ली, मजदूर, गाड़ीबान और ड्राइवर वगैरह, तो ये दुनिया किसी काम की न रहेगी और बहुत बड़ा दोज़ख बन जाएगी। नीचे लिखा है, काश कि इस मुल्क में कोई ऐसी वबा आए जो यहाँ की जालिम इशराफिया को ले उड़े तो ये मुल्क जन्नत नज़ीर बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 2 जनवरी है और वही सुबह वही शामें नया साल लग गया। लोगों ने एंजॉय भी किया, उन पे हैरानगी भी हुई कि बड़ा वो एंजॉय कर रहे थे, गाने शाने गा रहे थे, डांस कर रहे थे, बड़े मानी खेज एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। बहरहाल उनकी अपनी मर्जी है। दिन है जुमे का, बहुत खूबसूरत दिन, और जो है ना अल्लाह पाक आपके जुमे कबूल करे और आपकी दुआएं जो है वो कबूल करे। मैंने अपना वीलॉग वो शेयर कर दिया है। बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करनी होती है, उन्होंने ज़ोहरान मुमदानी की तकरीब हलफ बर्दारी में जाना होता है, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करनी होती है, उन्होंने दुनिया के मामलात ठीक करने होते हैं, उनके पास टाइम बहुत कम है। लिहाजा मैंने इसको श्रिंक तो कर दिया है, लेकिन आप लोगों की इखलाकी जिम्मेदारी है कि आप टाइम जो वॉल टाइम है वो आपने पूरा करना है, और उसकी जो सूरत है वो ये कि वीलॉग आपने पूरा समात करना है। आज मेरे साथ बड़ा अजीब व गरीब वाक़या जो है वो पेश आया। पहले आपको वाक़या सुनाता हूँ, उसके बाद ताज़ा तरीन खबरें। वाक़या यूँ हुआ कि मैं जुमा पढ़ के बाहर निकला तो मुझे बड़ी खूबसूरत शक्लों वाले, बड़े रोशन चेहरों वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले 300 जो है वो लोग मुझे मिले। 300 लोग। उन 300 लोगों के पास BMW थी, बड़ी खूबसूरत गाड़ियां थी काले रंग की, और उन्होंने बड़े कीमती कपड़े पहने हुए थे और वो बहुत ही अमीर कबीर जो है वो लग रहे थे, और उनके हाथ में क्यूबा के सिगार थे। तो उन्होंने मुझे घेर लिया और मुझे कहा कि तुम बड़ी बातें करते हो और तुम जो है ना वो बड़ा निज़ाम को सीधा करने की, कानून की, आइन की बातें करते हो। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं? आप तो बड़े जो है ना वो रोशन चेहरे वाले, और आप लोग तो बड़े अमीर कबीर और गाड़ियाँ बड़ी ज़बरदस्त, मुझे भी छोटा सा झूठा दें, BMW में मैं कभी नहीं बैठा। तो उन लोगों का कहना था कि ये वो लोग हैं, कूफा से इनका ताल्लुक है, 100 लोग कूफा के थे, 100 लोग मदीना के थे और 100 लोग जो है वो शाम के थे। तो ये 300 लोग थे। तो जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप लोग, चले मुझ पे तो तनकीद आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप बताएं कि आप लोग कौन हैं? तो वो 300 लोग कहते हैं, उनका जो अमीर था वो मुझे कहता है कि हम वो लोग हैं कि जब जो है ना हुसैन अलैहिस्सलाम वो करबला पहुँचे तो हम कूफा में थे। हमें लोगों ने कहा, घर वालों ने कहा कि जाओ और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और नवासे की जो है वो मदद करो। लेकिन हमने कहा कि जो शिमर जिल जोशन है वो हाफिज़ है, और जो उमर इब्न साद है वो साद बिन इबी वकास का बेटा है,
ہے اور وہ بہت مارتے ہیں، مارتے کم ہیں اور گھسیٹتے زیادہ ہیں، تو ہم مدد کرنے کے لیے نہیں گئے اور ہم نصرت کرنے کے لیے نہیں گئے، اور دیکھیں کہ سارا کنبہ جو ہے وہ ذبح ہو گیا، لیکن ہم موجیں کر رہے ہیں، ہم سارے بچ گئے۔ یہ اب تمہارے سامنے، میں بڑا حیران ہوا۔ انہوں نے کہا جی ہم ڈر کی وجہ سے باہر نہیں نکلے اور ہم نے ساتھ نہیں دیا، تو ابھی دیکھ لو کتنی موجیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے سگار دکھایا، کیوبا کا تھا، گاڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں بہرحال ان سے بڑا متاثر ہوا اور انہوں نے مجھے کافی ڈانٹ پلائی کہ بندے نہ پتر بان اور چپ کر جاؤ، دیکھو ہم نہیں پھر رہے، ہم بھی بچ گئے ہیں، ہم وہی نہیں نکلے ظلم کے خلاف اور ہم بچے پھر رہے ہیں اور موجیں کر رہے ہیں۔ مجھے ایک انتہائی محترم ویور کا جو کومنٹ ہے، وہ کومنٹ آیا ہے، عمر میں مجھ سے بڑے تھے، بہت پڑھے لکھے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ نیاز صاحب آپ 3-4 ایسے ویلاگ بنائیں جن کو شیئر کرنے سے ڈر نہ لگے، جن کو شیئر کرنے سے ڈر نہ لگے۔ کمال کرتے ہیں پانڈے جی، اور میں یہی کہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار، اور میں اس پر مزید تبصرہ نہیں کروں گا۔ بہرحال میں جمعہ پڑھ کے گھر آ گیا، ان لوگوں نے جو ہے وہ سلف مارے اور ایک ہی لائن میں BMW میں ایک بارات کی طرح وہ 300 لوگ واپس چلے گئے۔ میں نے ان کو بڑا کہا کہ آئیں چائے شائے یہ وہ، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم ہمیں چائے پلاؤ اور ہمیں بٹھاؤ، کیونکہ ہم بہت لیوش زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ہم واپس جا رہے ہیں کوفہ، مدینہ اور شام کی طرف، کیونکہ وہاں بھی بہت سارے لوگ ہماری طرح ہیں جو اس دن بچ گئے تھے۔ اب آتے ہیں تازہ ترین خبروں کی جانب۔ ایران نے اگر پرامن شہریوں پر گولی چلائی تو ہم فوری طور پہ اس کی مدد کو پہنچیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا رجیم چینج آپریشن کے لیے تڑپ رہے ہیں یہ یہودی اور عیسائی، یہ کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے بتایا تھا کہ ایران میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور ایران کے حالات خراب ہیں اور گولی کی دھمکی بھی دی گئی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ایرانی فورسز گولی نہیں چلائیں گے، کیونکہ ان کا مسئلہ جرمن ہے۔ ان کی کرنسی ڈپ کر گئی ہے، ڈراپ ہو گئی ہے، اور وہاں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، دکانوں کا مال نہ بک رہا ہے نہ کوئی خرید رہا ہے۔ لیکن ان لانتیوں کو دیکھیں، ان ریاکاروں کو دیکھیں۔ کل میں نے آپ کو ایک رپورٹ دی تھی کہ غزہ میں مجموعی طور پر 6,80,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں، جس میں سے 3.5 لاکھ تقریباً وہ بچے تھے۔ اس وقت ان کی غیرت نہیں جاگی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے گولی چلائی تو ہم فوراً مدد کو پہنچیں گے۔ اگلی خبر ہے، پاکستان نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو ہے دریا چناب پہ جو ڈیم بنا رہا ہے اس کا جواب دے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب کے مار کے دیکھ، ایک بندہ ایک بندے کو کان کے نیچے لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب کے مار کے دیکھ، یعنی اب کے مار کے دیکھ، وہ دوسری لگاتا ہے، وہ پھر کہتا ہے اب کے مار کے دیکھ، جھگڑا ہو جائے گا، وہ تیسری لگاتا ہے، وہ کہتا ہے اب کے مار کے دیکھ۔ یہ کرتے کرتے سارے دریاؤں پہ تقریباً 7-8 انہوں نے ڈیم بنا لیے، اور ادھر والے کہتے ہیں اب کے مار کے دیکھ۔ بہرحال اب کے بھی انہوں نے مار دیے، انہوں نے جواب ان سے مانگا ہے۔ بہرحال وہ ان کو اکشے کھنہ کا ڈانس بھیج دیں گے، دھرندرا مووی کا، مجھے بھی بڑا پسند آیا ہے۔ اگلی خبر ہے ہیپی نیو ایئر۔ میں ابھی ذکر کر رہا تھا سوئٹزرلینڈ کے شراب خانے میں جھوم برابر جھوم برابر جھوم برابر، وہاں پہ آگ لگ گئی ہے، آگ نے سارا مزہ کرکرا کر دیا ہے، اور وہاں پہ 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، بالکل کباب بن گئے ہیں، اور 121 افراد وہ بری طرح جھلسے ہیں، جن میں کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر کی جو حالت ہے وہ تشویشناک ہے۔ یہ سال میرا خیال ہے انہیں کبھی نہیں بھولے گا، کیونکہ ہیپی نیو ایئر نائٹ تھی، اور ان کے خاندانوں کو بھی نہیں بھولے گا۔ اب یہ سنیں، 5 سال میں یہ حکومت نے سروے جاری کیا ہے، 5 سال میں جو شرح خواندگی ہے وہ 3% بڑھی ہے، 3%۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ دنیا جہان کے انہوں نے کام کیے، دنیا جہان کے، لیکن یہ کیوں کریں؟ وہ ایک اٹ از اوور، وہ بھی آپ کو بتا دوں، وہ جو نظامانی ہے زورین نظامانی، وہ کیسر نظامانی، اور جو اس کی اداکار جو ہے نا بیوی ہے، بڑی اچھی اداکارہ تھی اپنے دور میں، وہ ان کا بیٹا ہے۔ کیسر نظامانی کو آپ جانتے ہوں گے، ٹی وی اداکار کو سندھ کا ہے، اس کا بیٹا ہے۔ اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے رہا ہے، یہ الیکشن بھی لڑ چکا ہے،
اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سندھ میں جو حالات دیکھ کے گیا یا حالات دیکھتا ہے تو اس پہ اس نے یہ اٹ از اوور جو ہے وہ لکھا ہے۔ بہرحال ان کو مواقع بھی ملتے ہیں، امریکہ میں پڑھتا ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے، وہاں سے اس نے کالم لکھا ہے۔ پھر اللہ جو ہے نا وہ خوش رکھے بارہم پاسوں کو، بارہم پاسوں نے اسے ڈیلیٹ کروا دیا۔ ڈیلیٹ ہونے کے بعد اب تک سنیں کہ 5 کروڑ جو ہے وہ لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ یہ ان کی پالیسی ہیں، دنیا جہان کا کام کرتے ہیں، پڑھائیں گے نہیں، بالکل نہیں پڑھائیں گے۔ اگر پڑھایا تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ سقراط بھی یہی کام کرتا تھا نا، سقراط پاؤڈر بیچتا تھا، اسلحہ بیچتا تھا، لونڈے بازی سکھاتا تھا، اس کو کیوں زہر کا پیالہ پلایا گیا؟ اسی وجہ سے 3% جو ہے وہ انہوں نے بڑھائی ہے خواندگی، لوگ پڑھے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جھوٹ سنیں، اوسط آمدنی مہینے کی پاکستان کی ہے 82,000 روپے۔ کس کی ہے 82,000؟ کس کی آمدنی 82,000 ہے منتھلی؟ لاکھوں نوجوان تو بے روزگار ہیں، ان کی آمدنی، یہ سروے ہے کہ 82,000 آمدنی ہے اور خرچہ کتنا ہے 79,000، 79۔ 82,000 انکم ہے، 79,000 خرچہ ہے۔ یہ حکومت کا سروے ہے۔ پہلے تو مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کس کس کی 82,000 آمدن ہے؟ مثلا میری تو نہیں ہے، میں تو جو کچھ کرتا ہوں اپنی مزدوری کرتا ہوں، حکومت کیا دے رہی ہے جو 82,000 انکم ہے جی پاکستان کی؟ اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ایک اگلے جو ہے نا آپ سنیں، جھوٹ سنیں، وہ جھوٹ یہ ہے کہ 82% لوگوں کے پاس اپنے مکان ہیں۔ یہ دیہاتوں کی سطح تک تو ٹھیک ہو سکتا ہے، 82% آبائی گھر ہیں لوگوں کے، کس طرح 82% مکان ہیں لوگوں کے؟ میں جہاں پہ رہتا ہوں کرائے پہ اور 93 سے رہ رہا ہوں، مجھے تو یہاں کوئی خال مالک مکان ملتا ہے، وہی جو یہاں کے جو ہے نا لوکل ہیں، جن کی وہ باپ دادا کی یہاں پہ کوئی زمین تھی، پھر ایوب خان نے دارالحکومت بنا دیا تو ان کے مکان ہیں۔ یہ کہتے ہیں 82% مالک مکان ہے یہاں پہ، اور 82,000 وہ منتھلی انکم ہے فی پاکستانی۔ اور اگر ہے بھی صحیح تو 79,000 اس کا خرچہ ہے، بقایا کیا بچ گیا؟ 3,000 روپیہ، بیٹیاں بیٹے سارا کچھ وہ۔ بہرحال یہ انہوں نے خود آج سروے ملاحظہ کر لیں اخباروں میں، یہ خود انہوں نے سروے لکھا ہے۔ عدلیہ کا کام ہے کہ وہ انصاف دے اور انصاف نظر بھی آئے۔ یہ کہتے ہیں بغیرتی کا اعلیٰ نمونہ، اور بقول ایک میرے محترم ویور جونک، یہ جونکیں، یہ کوٹھے، یہ یاجا افریدی کہتا ہے، اس کی ناک کے نیچے کیا نہیں ہو رہا، وہ کہتا ہے نظر بھی آئے۔ ہمیں تو آپ کی BMW نظر آتی ہے، آپ کا 20 گاڑیوں کا پروٹوکول نظر آتا ہے، آپ کا گھر نظر آتا ہے، جو گھر آپ جا کے دیکھیں آپ حیران رہ جائیں کہ اس طرح بھی گھر ہو سکتا ہے، اس طرح بھی۔ وہ ایک فوجی بتا رہا تھا، وہ کسی کا بٹ مین جو ہے نا لیفٹیننٹ جنرل کا، کہ میں گھر گیا تو میں نے کہا ان کے گھر، میں نے وہ سارا دیکھ کے کہا کہ اگر مجھے یہ گھر دے دیا جائے مجھے، تو میں تو ساری عمر اس میں چیزیں رکھنے کے لیے جو ہے نا میری گزر جائے گی۔ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے گھر وہ گیا کہ یہ گھر مجھے دے دیا جائے تو میں تو اس میں رہ ہی نہیں سکوں گا، کہ رہتے کس طرح ہیں اس گھر میں، رہتے کس طرح ہیں۔ تو بہرحال جی یہاں پہ یہ ذمہ داری میں پروٹوکول نظر آتا ہے۔ انصاف کا آپ سے کیا لینا دینا، چھوڑے انصاف کو۔ اگلی خبر، صابر شاکر، ڈاکٹر معید پیرزادہ، حیدر مہدی، شاہین صہبائی، کرنل اکبر اور عادل راجہ کو 2 دفعہ سزائے عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اور دوسرا جو ہے یہ 9 مئی کے انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی کی، یہ جو میں ابھی کر رہا ہوں تو 2 دفعہ ان کو عمر قید اور 15 لاکھ روپیہ ان کو جرمانہ کر دیا گیا ہے، آج عدالت نے کیا۔ تو یہ جو اوپر یاجا افریدی صاحب کہہ رہے تھے کہ انصاف ہونا چاہیے، تو یہ انصاف آپ کے سامنے ہے، انصاف ہو گیا۔ صابر شاکر، اس میں وجاہت سعید کا میرے خیال میں نے نام نہیں لیا، وجاہت سعید خان بھی ہیں، ساری عمر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر وجاہت سعید خان نے کام کیا، محاذ پروگرام کرتے تھے پاکستان میں۔ بہرحال ان کو ڈبل جو ہے وہ عمر قید ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ کہ رانا ثناء اللہ مختلف ٹی وی پروگرامز میں آتے ہیں اور وہ فارمولہ دیتے ہیں کہ 5 بڑوں کی جو ہے وہ ملاقات ضروری ہے۔
5 بڑوں میں نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، عمران خان ہیں اور جنرل عاصم منیر ہیں جو نون لیگ کے سربراہ ہیں۔ یہ تو انہوں نے ذائقے کے لیے رکھے ہیں، جس طرح رائتا ہوتا ہے، جس طرح چٹنی آپ کے کھانے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان کو جانتا کون ہے زرداری، نواز شریف اور جو ہے نا وہ شہباز شریف کو؟ 3 جو ہے نا وہ گھڑ سوار بڑے خوبصورت گھوڑوں پہ دلی جا رہے تھے، تو میں جو ہے وہ ایک گدھے پہ میں بھی جا رہا تھا۔ میں نے ان گھڑ سواروں کو کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، بڑے خوبصورت جوان تھے، تو انہوں نے کہا کہ آ جاؤ، تو میں بھی گدھے پہ ان کے ساتھ ساتھ، ان کے پاس بڑے مشکی گھوڑے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ اور آگے سے اب جو بھی پوچھتا بندہ کہ جی کدھر جو ہے نا وہ ارادہ ہے، کدھر آپ جا رہے ہیں، تو میں ان سب سے پہلے کہتا کہ ہم 4 شہ سوار ہم دلی جا رہے ہیں۔ وہ نہ بولتے، میں کہتا کہ ہم 4 شہ سوار ہم دلی جا رہے ہیں۔ یہ ویسے شہ سوار بننے کے چکر میں فارم 45 کا اردلی، فارم 45 کا کالا یرکان صدر، اور وہ جس کو ڈاکٹر جاسمن راشد نے 60-70 ہزار کی لیڈ سے ہارا، بقول اسد طور کے، جس کی لاسٹک کی شلوار ہے، لیکن اس کا لاسٹک بہت ڈھیلا ڈالا ہے بھائی لوگوں نے۔ یہ بات کرتا ہے، پھر ایک ہاتھ سے لاسٹک پکڑتا ہے، پھر بات کرتا ہے، 2 قدم چلتا ہے، پھر جو ہے وہ ہاتھ پکڑتا ہے۔ پلے وے کا یا نرسری کا وہ بچہ، کیونکہ میرا بہت تجربہ ہے، جو کاروائی ڈال دے پینٹ میں تو وہ مجرموں کی طرح ارد گرد دیکھتا ہے، بات نہیں کرتا، لیکن پتہ چل جاتا ہے، ظاہر ہے کام والی کو بھی پتہ چل جاتا ہے، بچوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے قتل کر دیا ہے پینٹ کے اندر۔ تو نواز شریف کی وہ حالت ہے کہ وہ 2-2.5 کلو کا مال اپنی کھلی شلوار میں نکال کے وہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہے، کبھی کبھی چارپائی سمیت باہر نکالتے ہیں، دھوپ لگواتے ہیں، پھر اندر لے جاتے ہیں۔ 2 فریق ہیں جی بقول عمران ریاض خان کے۔ ایک فریق ہے عمران خان، کل تک کہا جاتا تھا کہ تم ہوتے کون ہو، یہی کہا جاتا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اب ایک فریق ہے عمران خان اور ایک فریق ہے جنرل عاصم منیر، جو کہ عملی طور پہ نون لیگ کے سربراہ ہیں، کیونکہ جو بھی نون لیگ کا بندہ بات کرتا ہے وہ نواز شریف کا نام نہیں لیتا، وہ شہباز شریف کا نام نہیں لیتا، وہ نام لیتا ہے جنرل عاصم منیر کا۔ انہوں نے جنگ جیتی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، وہ ہمارے مائی باپ ہیں، ہمارے ابو جی ہیں۔ نواز شریف کو کون جانتا ہے؟ نواز شریف کا تو نام ہی کوئی نہیں لیتا، نہ زرداری کو کوئی جانتا ہے۔ بہرحال یہ تجویز آئی ہے کہ یہ جی 5 بڑے ملیں، ایک کمرے میں ان کو بند کر دیا جائے۔ ہم تم، وہ بھی فلم کا گانا ہے، ایک کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے، یہ بابی فلم کا گانا ہے۔ بڑی زبردست فلم تھی اور گانا بھی بڑا زبردست تھا۔ یہ رانا سنولا 3 پروگراموں میں آتے ہیں اور یہ ڈیولپمنٹ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ 2026 کا آغاز ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2-3-4 دنوں تک پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں نا یہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی، پہلے CBM کرنے پڑتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے لیول کے افسر ملیں گے، پھر بات جو ہے نا وہ آگے بڑھے گی، پھر ایجنڈا طے ہوگا۔ بہرحال اس بات پہ اچھا شرط کیا انہوں نے رکھی ہے؟ شرط یہ رکھی ہے کہ سوشل میڈیا خاموش ہو جائے۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ سوشل میڈیا، اب میں سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں، میرا عمران خان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں خود پڑھا لکھا ہوں، میری ذمہ داری ہے، مجھے آئین اجازت دیتا ہے، مجھے قانون اجازت دیتا ہے کہ میں بولوں، میں خرابیوں کی نشاندہی کروں کہ جی فوج کے خلاف پروپیگنڈا۔ پہلی بات یہ، فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتا کون ہے؟ 3-4 بندے ہیں ٹوٹل 3-4 بندے ہیں ہمیشہ سے۔ یعنی فیلڈ مارشل ایوب خان نے جب مارشل لاء لگایا تو فوج سے پوچھا، بتائیں آپ، جب ایوب خان نے جہیز کی طرح حکومت یحییٰ خان لانتی کو دے دی تو فوج سے پوچھا کہ میں اس کو دے دوں؟ نواب آف کالا باغ منع کرتے کرتے کہ اس کو نہ دو، یہ سور ہے، دے دی۔ ضیاء صاحب نے مارشل لاء لگایا تو فوج میں ریفرینڈم کرایا کہ مارشل لاء لگا دوں، فوج تو سوئی ہوئی تھی اپنی یا کام کاج کر رہی تھی، انہوں نے ٹی وی پہ سنا مارشل لاء لگا، انہوں نے ٹھیک ہے۔ مشرف نے فضا سے مارشل لاء لگوا دیا، فوج سے پوچھا، ریفرینڈم کرایا فوج میں کہ ہاں یا نہ مارشل لاء لگا۔ فوج کو ویسے فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، فوج پہ کون پروپیگنڈا کرتا ہے؟ اور جو
سوشل میڈیا والے ہیں وہ دل جلے ہیں، آج معاملات ٹھیک کر لیں، کیا پڑی ہے لوگوں کو تنقید کرنے کی؟ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی، تو وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا وہ پروپیگنڈا، یہ پروپیگنڈا ہے ہی نہیں، یہ تنقید ہے، اور تنقید جائز ہے۔ پیغمبروں کو چھوڑ کے تنقید جائز ہے۔ پیغمبروں پہ اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبروں جو کچھ کرتے تھے کہتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی امام مالک یا امام احمد بن حنبل کے بارے میں بتایا کہ وہ روضہ اطہر پہ گئے اور قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس صاحب قبر کے علاوہ کسی سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ صاحب قبر سے مراد یہ تھی کہ انبیاء، کسی سے بھی اختلاف کیا جا سکتا، تو کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اچھا آپ یہ کچھ کریں اور آپ عمران سے امید رکھیں کہ عمران اندر سے آئی لو یو کا لیٹر بھیجیں گے، ایک دل بنا ہوا ہوگا، دل تیر گھس ہو جی، اور عمران خان اندر سے گچو 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 یہ کریں گے عمران خان؟ جو عمران کی پارٹی کے ساتھ ہوا، جو عمران کے خاندان کے ساتھ ہوا، جو عمران کی بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عمران خان کے اپنے ساتھ ہو رہا ہے، جو عمران خان کی بیوی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عمران خان کی بیوی کے ساتھ ٹی وی پہ ہوا، اور اون چودھری جیسے دلے وہ گواہیاں دیتے رہے، کیونکہ یہ ہے ہی سپلائر، بقول رانا ثناء اللہ کہ یہ سپلائر ہے، بقول عطا تارڑ کے اون چودھری سپلائر ہے۔ آج کل کیا سپلائی کر رہا ہے، کس کو سپلائی کر رہا ہے، وہی جانتے ہوں گے کیونکہ ان کے ساتھ ہے۔ اب پھر بات چلی جی گارنٹر کی کہ جی خان صاحب کی گارنٹی کون دے گا، کیونکہ آپ کو خان صاحب کا پتہ ہے۔ تو علامہ ناصر عباس یہ ایک یعنی تیسرے فریق ہے، پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی اپنی پارٹی ہے وحدت المسلمین، وہ سینیٹر ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے بنے، لیکن ان کی اپنی جماعت ہے، حتیٰ کہ ان کا جو فقہ ہے وہ بھی علیحدہ ہے، وہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی ہم کہتے یعنی وہ عمران خان سے بالکل مختلف ہیں ہر لحاظ سے، ان کا حلیہ مختلف ہے، ان کی سوچ جو تھاٹ ہے، اسکول آف تھاٹ ہے وہ مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ میں گارنٹی لیتا ہوں۔ وہ اتنا محب وطن آدمی ہے کہ میں نے اس سے زیادہ محب وطن شخص نہیں دیکھا۔ وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے، وہ قوم سے محبت کرتا ہے، وہ پاکستانیوں سے محبت کرتا ہے، وہ پاکستانیوں کی تقدیر بدلنا چاہتا ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، آپ میری گارنٹی پہ جو ہے نا وہ اعتبار کریں، مجھے ملوائیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ بہرحال علامہ راجہ ناصر عباس جو ہے وہ گارنٹر کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ اب یہ بیل کہاں تک منڈے چڑھتی ہے یہ خود رانا ثناء اللہ نے کہا ہے، اور رانا ثناء اللہ کی اتنی جرت کہاں کہ اگر اسے پیچھے سے گرین سگنل نہ ہو۔ یعنی آپ کا ذہن مانتا ہے کہ نون لیگ چاہے گی کہ یہ بات ہو یا مذاکرات ہوں؟ پیچھے سے ڈبری ٹیٹ کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کسی طریقے سے ملک آگے، بڑے ملک تو آگے نہیں بڑھ رہا۔ ابھی یو اے ای دیکھیں، ابھی جو ہے نا وہ سعودیہ دیکھیں، کیا معاملہ جو ہے نا ہو رہا ہے، تو ملک تو نہیں چل رہا۔ معیشت دیکھیں، معیشت کا کیا حال ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے وہ ایک اچھی بریکنگ ہے، اچھی نیوز ہے، اور یہ میچور کب ہوتی ہے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے جو مرضی ہو جائے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے، عمران خان کے بغیر کام نہیں بنے گا، اور 2026 عمران خان کی واپسی کا سال ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔